बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन का मस्माए बारी ताला में से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अस्सबूरो जल्ला जलालहू, बुर्दबार सब्र व तहम्मुल वाला। उलमा फरमाते हैं कि सबूर का एक माना तो ये है कि जो अपने बंदों के आमाल पर सब्र करता है और सज़ा देने में जल्दी नहीं करता, और दूसरा ये कि जो बंदे को उसकी मुसीबत व बला में सब्र अता फ़रमाने वाला और अदाए इबादत में मुशक्क़त पर सब्र देने वाला है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। लिहाजा बंदे को चाहिए कि वो अपने रब से सब्र का तलबगार रहे, जैसा कि कलाम बारी ताला में है, रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना। ए हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे और हमें साबित कदमी अता फ़रमा। नाज़रीन हम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि जिस तरह अम्बिया का ज़िक्र इबादत है, औलिया का ज़िक्र जो है वो गुनाहों का कफ़ारा होता है, और ये औलिया अल्लाह की शान ये बताई कि जब उनको आदमी देखे तो अल्लाह याद आए। इसी तरह उनकी जब तालीमात हम देखते हैं जो हकीकी मानों में अहलुल्लाह थे, जो औलिया अल्लाह थे, तो जब उनके हालात और वाक़यात हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला का कुर्ब भी नसीब होता है, आदमी को मौत भी याद आती है। और मैं ये समझता हूँ कि अंदर इल्म व मारिफत के चश्मे भी फूटते हैं अगर कोई सही मानों में उससे इक्तसाब फैज़ और इक्तसाब ज़िया करना चाहे। आज हम जिस अज़ीम हस्ती का ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, सैयदना अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिस शख्सियात ने उनकी बड़ी तारीफ़ फरमाई है, कश्फुल माजूब में उनके तज़किरे पाक आपने लिखे हैं। ये हस्ती जिन्होंने बादशाही से फ़कीरी का सफ़र किया, ये वो हस्ती थी जिन्होंने ताज शाही से ताज इलाही तक का सफ़र किया। वो कौन से हालात थे, वो कब कौन सा लम्हा इनकलाब था जब उनकी ज़िंदगी में इनकलाब आया, और बल्ख की बादशाही जो है तख्त व ताज को छोड़कर, और वो जो बड़ा मशहूर शेर है कि तख्त सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। मुझे याद आया अपने दोस्त मरहूम मुनीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े प्रोफेसर थे और बड़ी खूबसूरत नात उन्होंने कही। वो जो मशहूर नात है उनकी, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूँ, मेरा दीन और दुनिया मदीने में। उन्होंने कहा दरबार मुस्तफ़ा में हर एक चीज़ थी मगर मैंने मुनीर ताजे ग़ुलामी उठा लिया। तो वो ताजे ग़ुलामी इन्होंने किस तरह उठाया, ये किस तरह इस मरातब पे पहुँचे, और उलमा इनकलाब, ये तो तफसीलात जो है मैं अपने स्कॉलर हजरात से आपको सुनवाऊँगा कि कैसे उनकी ज़िंदगी में इनकलाब आया, कौन ताज शाही छोड़ता है। आज हम जिस दौरे ज़वाल से गुज़र रहे हैं, यहाँ तो वो जो खानकाही निज़ाम है और वो जो सारा निज़ाम है उसको छोड़कर और लोग दौड़ते हैं दुनिया की तरफ। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को तर्क करके दीन हासिल कर लिया था। ये वो अजीम हस्ती थे, वो जो कहते हैं ना, इकबाल ने कहा था, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। ये लज़्ज़त आशनाई इनको कैसे मिली? ये वो हस्ती पाक थी जिन्होंने हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह की बैत की, इमाम बाकर से उलूम हासिल किए, हज़रत सुफ़यान सौरी से उलूम हासिल किए, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह से इक्तसाब फ़ैज़ किया, और इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह इनको सैयदना जो है वो कहकर पुकारा, सैयदना इब्राहीम बिन अदम कहकर पुकारा करते थे। ये हस्ती वो थी कायमुल लैल कायमुद दहर थी। 14 बरस लगे इनको हज मक्का मुकरमा में पहुँचने, हज करने के लिए, और हर कदम पर नवाफिल अदा करते हुए जब वहाँ पहुँचे तो उलमाए मक्का जो थे और मशाइख़ किराम वो निकल के मक्का से बाहर आ गए। बहुत दिलचस्प वाक़या है इनके इस्तकबाल के लिए। जब ये पहुँचे तो उन्होंने इनसे पूछा कि चूँकि इनकी हालत जो थी, इनका लिबास जो था वो बिल्कुल मामूली सा लिबास था, उस पर पैबंद लगे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि जनाब इब्राहीम बिन अदम बहुत बड़े अल्लाह के वली अल्लाह आ रहे हैं, आप भी उस जानिब से आए, आपने उनको रास्ते में देखा है? तो आपने उनके सामने बहुत ही दिलचस्प जो था वो तरीका अख्तियार, कहने लगे तुम किस ज़िंदगी की बात करते हो? उन्होंने पकड़ के इनकी पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा तुम ज़िंदगी को, कहने लगे मैं भी तो यही कह रहा हूँ। थोड़ी देर में जब ये कर रहे थे तो कोई साहब आए, उन्होंने कहा हो ये तो इब्राहीम बिन अदम ही है। तो वो लोग जो थे वो माफ़िया मांगने लग गए। ये इनकी इज्ज़ और इनकसारी का आलम था, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको जो क़ुव्वत अता की थी और जो अल्लाह ताला ने इनको एक खुदाई सल्तनत जिस तरह कहते हैं वो अता की हुई थी, वो क्या था
کہ ان کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے لکڑیاں جو تھی وہ سونا بن جاتی تھی، یہ کنکریوں کو اٹھاتے وہ سونا بن جاتی تھی، ہواؤں کو پیغام دیتے تھے، ہوائیں ان کے پیغام کو لے کے جاتی تھی، اور طوفانوں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، اور کس طرح انہوں نے انقلاب برپا کیا۔ یہ وہ ہستی پاک تھی جنہوں نے دین کی خاطر تاج شاہی کو ٹھکرا دیا۔ آج ہم دین بیچ کر تاج شاہی تو نہیں لے سکتے، تاج شاہی کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ شاہی دربار میں ہمارے ہاں آج ہماری خانقاہ کا جو زوال آیا ہے، سب کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں کہ کسی طرح ہمیں کوئی صاحبان اقتدار جو ہیں وہ بلا لیں، وہ ہمارے ساتھ فوٹو ہی کھنچوا دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب لوگ دنیا کی خاطر دین کو تگ دیتے ہیں تو پھر IMF کے غلام بن جایا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ ولی اللہ کی پہچان کیا ہے، تو سامنے پہاڑ کوہ قبیس تھا۔ انہوں نے دیکھ کے کہا کہ ولی اللہ کی پہچان یہ ہے جب وہ کامل ہوتا ہے اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دے۔ تو اتنا کیا تھا تو پہاڑ نے جنبش لی اور چلنے لگا، تو آپ نے کہا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ تم چل کے میرے پاس آ جاؤ۔ ناظرین کرام، ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ، آپ سفر میں تھے، مختلف جگہوں پہ جا کے سفر کرتے تھے اور عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن سفر کے دوران آپ گزرے، ایک گڈریا جو تھا، جو بکریاں چرانے والا چرواہا تھا، اس کے چہرے پہ آپ نے بڑی رونق اور نور دیکھا اور آپ اس کے قریب گئے۔ سخت پیاس لگی ہوئی تھی، سفر میں تھے، کہنے لگے مجھے بہت شدید پیاس ہے، تم مجھے پانی پلا سکتے ہو؟ اس نے کہا پانی تو میرے پاس ہے نہیں، یہ بھیڑ بکریاں ان کا دودھ پلا سکتا ہوں۔ فرمانے لگے نہیں، اس وقت طلب جو ہے میری وہ پانی کی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بھی کر لیتے ہیں۔ اس نے اپنی جو ہاتھ میں اس کے چھڑی تھی اس کو ایک پتھر پہ مارا تو اس میں سے شفاف پانی جاری ہو گیا۔ اس نے پیالہ بھر کے ان کو دیا، پی کے بڑے حیران ہوئے، پانی بھی بڑا لذیذ تھا۔ کہنے لگے یہ تمہیں کیسے قدرت حاصل ہوئی؟ تو اس نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا ہے مسافر، جب بندہ اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کے تابع ہو جاتی ہے، پتھر ہو، شجر ہو، جن ہو، انسان ہو۔ اگر بندہ اللہ کی بندگی میں آ جائے تو وہ سب چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اللہ کے تابع بندہ کیسے ہوتا ہے؟ اس چرواہے سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ جان نکلنے سے پہلے اپنی جان نکال لے، اس دنیا سے جان نکلنے سے پہلے وہ اس دنیا سے نکل جائے، یعنی اپنی انا کو فنا کر دے قبل اس کے کہ وہ مولا کی طرف جائے۔ ناظرین کرام، یہ ہے موتو قبل ان تموتو۔ اور فرماتے تھے درویش وہ ہے جس کو نہ تعریف سے خوشی ہو نہ مذمت سے اس کو کوئی پریشانی ہو۔ وہ پروفیسر جو رضوی صاحب ہیں، بڑی ڈاکٹر رضوی صاحب، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس سے کسی کو کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا۔ لیکن آج تو الٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں آج تو وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کم باذن اللہ، جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے اور خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کند۔ آج ہمارا واسطہ الا ماشاء اللہ انہی لوگوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارا خانقاہی نظام۔ کاش ہم تو اپنی نوجوان نسل کو ان لوگوں کی باتیں بتاتے ہیں۔ تصوف سے جو لوگ بھاگ رہے ہیں، تصوف کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ دور حاضر کے دکانداروں کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ابراہیم بن ادم جو تھے، یہ لوگ تھے جنہوں نے صحیح طور پر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی، اور ایسی ایسی حکمت کی باتیں۔ اگر آپ کی میں کرامات کا ذکر کرنا شروع کروں تو میرا خیال ہے سارا ہمارا پروگرام بھی ختم ہو جائے۔ میرے اسکالر بھی بیان کرتے رہے پھر بھی ان کی کرامات ختم نہیں ہوتی۔ لیکن انکساری دیکھیے کہ بادشاہ کا سپاہی کسی بستی میں جا رہا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ میں آبادی کی طرف جانا ہے، کوئی حکم وہاں بادشاہ کا پہنچانا ہے، آبادی کس طرف ہے؟ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ اس کو لے جا کے قبرستان میں، کہنے لگے یہ آبادی اس طرف ہے۔ تو اس نے ان کو سخت سست کہا، اس نے کہا یہ تو قبرستان ہے۔ کہنے لگے بھائی سارے لوگ ادھر ہی آتے ہیں، میں نے اس لیے تمہیں بتایا یہ آبادی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم امام اولیاء کے امام حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اتنے واقعات ہیں، آدمی کی زندگی میں انقلاب بپا ہو جاتا ہے اگر ان کے واقعات۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا کیا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ جن کی ہوتی ہے، پھر رحمت الہی کیسے بڑھ کے ان کو اپنے جلو اور اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ آج میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے پہلے مہمان علامہ محمد احمد برکاتی ہیں، میرے دوسرے مہمان سعید احمد سعیدی، میرے تیسرے مہمان ڈاکٹر شبیر احمد جامی۔ تینوں سے آپ واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، تینوں ہی بہت علمی شخصیات ہیں اور تصوف سے تینوں کا تعلق ہے۔ نعت پاکستان کی صف اول کی نعت خان ہیں پروفیسر سلمہ خان صاحبہ،
ان سے میں آپ کو پروگرام کے آخر میں سنواؤں گا. ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ محمد احمد برکاتی سے. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا رؤوا ذکر اللہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا جو پروگرام ہے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلطان الاولیاء تھے، تارک السلطنت تھے، اور لفظ صوفی کا باقاعدہ آغاز بھی آپ ہی کی ذات سے ہوا. اچھا، وہ کیسے ذرا؟ آج جو صوفیاء کا لفظ اور جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ آپ ہی کے رہین منت ہے. اگرچہ وہ سلسلہ کار اصحاب صفہ سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اس کو باقاعدہ جو ٹرم کے طور پر آپ کی ذات نے یوز کرنا شروع کیا. خود کو بتاتے تھے صوفی، چونکہ وہ صوفیانہ مزاج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس مال نہ ہو، ظاہری دولت نہ ہو، اور اس چیز کو دور رکھیں تو وہ صفہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو آپ ہمیشہ اپنے آپ کو صوفی کہا کرتے تھے. آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ سن 80 ہجری کے اندر ہے، اور یہ وہ 80 ہجری ہے کہ جس سے 2 سال پہلے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی 80 ہجری کے اندر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بھی ولادت ہوئی. تو اسی ہجری میں آپ کی بھی ولادت ہوئی. اس کے بعد 161 ہجری کے اندر آپ کا وصال باکمال ہوا، یا 162 کی با اختلاف روایات. تو آپ چونکہ خود کو مٹا کر رکھتے تھے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو وہ بھی بڑا عجیب واقعہ. آپ کے والد گرامی قدر آپ تشریف لے کر آئے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں، تو اس وقت یہ اپنی والدہ کے شکم مقدس میں تھے. تو اس وقت یہ ہوا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ماں جو ہے زچگی کے جو معاملات تھے اس سے فراغت کے بعد ان کو لے کے جو بھی مسجد آتی، جو بھی مقام مقدس آتا، وہاں پر جو لوگ ہوتے ان سے کہتی کہ آپ میرے اس بچے کے حق میں دعائے خیر فرمائیں. سبحان اللہ. تو وہ پتہ نہیں کس کی دعا لگی کہ آپ کو مزاج بھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا ملا. ایسا ہی ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب چھوڑنے پہ آئے تو تاریخ اسلامی کے اندر باقاعدہ یہ پہلے تھے جنہوں نے حکومت چھوڑی. اس کے بعد اور بھی شخصیات آئیں، حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو تارک السلطنت ہوئے. تو یہ بھی جو لوگوں کو ایک لائن ہے کہ تصوف بڑی بادشاہت ہے. ان بادشاہتوں سے کہتے تھے نا کہ کاش وہ جو دنیا کے بادشاہ دن کے بادشاہ ہیں وہ رات کی شاہی کا ایک شمع دیکھ لیں تو اپنے گریبان چاک کر کے جنگلوں کی طرف آ جائیں. تو یہ حظ آپ نے اٹھایا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب انہوں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھوڑ دیا تو وہ بھی بڑے واقعات ہیں. آپ کو مسلسل ادھر گائیڈ کیا گیا. جس طرح آپ کہتے ہیں سعید روحیں، تو یہ سعید روح تھی جس کو سعادت کی طرف کھینچ کے بلایا جا رہا تھا. جب آپ رات کا ٹائم ہے، اپنے محل کے اندر ہیں، تو محل کی چھت کے اوپر آہٹ ہوئی تو آپ نے کہا کہ میری خوابگاہ کے اندر، اور رات کے ٹائم پہ چھت پہ کون ہے آواز ہے کہ پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا بھی ہم مسافر ہیں اور اپنے اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا محلات کی چھتوں سے کبھی اونٹ بھی ملے؟ تو کہنے لگے تو کیا محلات کے اندر سے کبھی خدا بھی ملا؟ یہ پہلا جھٹکا تھا. تاج شاہی پہ بیٹھ کے بھی کبھی خدا ملا ہے. تو دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ جب آپ دربار سجائے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا اور ادھر ادھر آ کے دیکھنے لگا کہ میں نے آرام کرنا ہے، یہ سرائے میں کہاں ہوں؟ بے وقوف، یہ سرائے ہے، یہ تو محل ہے. اس نے کہا آپ سے پہلے حکمران کون تھا؟ میرے ابا جی تھے. ان سے پہلے کون؟ ابا جی. اور آپ کے بعد کون بنے گا؟ میرا بیٹا. اس کے بعد کون بنے؟ جب اتنے لوگ بدل رہے ہیں تو سرائے یہی تو ہوتی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ دوسرا جھٹکا. اور تیسرا جب فائنل آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے تو اس وقت آپ کی یہ کیفیت تھی کہ پیچھے سے آواز آئی. ایک روایت ہرن کے پیچھے جی تھے، تو اس وقت آواز آئی کہ کیا تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہی انداز جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا تھا. تو اب اس کیفیت میں جب 3 دفعہ یہ ندا آئی تو پھر گھوڑے کی زین سے بھی جب یہ آواز آئی تو اسی وقت سب کچھ چھوڑ دیا. جس منزل کے لیے بلایا جا رہا تھا اسی طرف چلے گئے، منزل کی طرف گامزن ہو گئے. جی ڈاکٹر سعیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج جس شخصیت کا تذکرہ ہے، تصوف کے جو اکابر ہیں صحیح معنی میں، اور جن سے آگے فیض منتقل ہوا ہے، آپ ان شخصیات میں سے ایک بڑی شخصیت ہے. ٹھیک. آپ کی جو تعلیمات ہے میں اس طرف لے کر چلتا ہوں. اتنی ایک ہوتا ہے ایک بندے نے سلطنت نہیں دیکھی، اختیار نہیں دیکھا، عہدہ نہیں دیکھا، اس کا بات کرنا کچھ اور ہوتا ہے. اور جس نے اس کا فکر کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی، بہت بڑی بات نہیں ہوتی. اور جس نے یہ سارا کچھ دیکھا ہو، چکھا ہو،
چکھا ہو اور پھر شعوری طور پر جو اپنا راستہ بدل چکا ہو، اس کی باتوں میں گہرائی کتنی ہوتی ہے۔ مثلا چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ میں تہجد کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں لیکن اٹھ نہیں پاتا، تو آپ نے فرمایا دن کے وقت اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق مل جائے گی، اور پیٹ بھر کے نہ کھاؤ۔ ہاں جی۔ اچھا پھر اسی اچھا یہ آپ ڈاکٹر صاحب یہاں میں بات کر دوں، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے تہجد کا جی کہ رات کو پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، کم سے کم کھائیں، کم سے کم۔ تو آپ رات کو اٹھ سکتے ہیں، جب کھانا کھا لیتے ہیں نا پھر آ کے شکایت کرتے ہیں جی رات سے اٹھا نہیں جاتا۔ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ آپ کی 14 نصیحتیں ہیں امام سلمی نے طبقات الصوفیاء میں بیان کی ہیں، چلو میں اس طرف آ جاتا ہوں۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ ویسے بھی آپ جب اشارہ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے کافی سارے پہلو جو ہے وہ پوشیدہ ہوتے ہیں کہ اس طرف ہم نے جانا ہے، اور اس وقت تعلیمات کی ضرورت بھی ہے، صوفیاء کی اوریجنل تعلیمات۔ آپ فرماتے ولا تطمع فی السحر فی السحر ما شبن، سیر شکمی کے ساتھ صبح کے وقت اٹھنے کی تمنا نہ کر۔ دوسرا ولا تطمع فی الحزن ما کثرت النوم، اگر تیرے اندر تو چاہتا ہے غم آئے، مطلب آخرت کا وہ فکر آئے، تو کثرت نیند کے ساتھ یہ نعمت نہیں مل سکتی۔ تیسرا فرماتے ولا تطمع فی الخوف للہ مع الرغبۃ فی الدنیا، اگر چاہتا ہے تجھے خوف الہی ملے تو دنیا کی رغبت کے ساتھ خوف الہی نہیں مل سکتا۔ آپ تو اقبال ماشاءاللہ بڑا آپ کو حفظ ہے، وہ بھی پڑھ دینا، تار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہ سحرگاہی۔ ٹھیک۔ اچھا ولا تطمع فی الانس باللہ مع الانس بالمخلوقین، کہ اللہ کے ساتھ اگر تو محبت کرنا چاہتا ہے تو پھر مخلوق سے ہاتھ اٹھانا ہوگا، پھر مخلوق سے اس کی وجہ سے محبت کر، وہ مخلوق رکاوٹ نہ بنے۔ سبحان اللہ۔ ولا تطمع فی الہام الحکمت مع ترک التقوی، تقوی چھوڑ کر تیرے دل کے اوپر کبھی الہام کی نعمت کا القاء نہیں ہو سکتا، تقوی اپنائے گا۔ اسی طرح فرمایا ولا تطمع فی الصحۃ فی امورک مع موافقت ظلم، اپنے معاملات اگر ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو پھر ظلم کی موافقت ترک کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں ولا تطمع فی حب اللہ مع محبت المال والشرف، اگر اللہ کی محبت چاہیے تو پھر جاہ و شرف کی اور دنیا کی محبت کو خیر بات کہنا ہوگا۔ یہ دیکھیں نا پریکٹیکل ہے انہوں نے کیا۔ ولا تطمع رحمت اللہ ہے مع ترک رحمت للمخلوقین، کہ مخلوق کی رحمت، جب تک مخلوق پر رحمت نہیں کرے گا اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اور تھرڈ لاسٹ ہے ولا تطمع فی الرشد مع ترک مجالست العلماء والصلحاء، علماء اور صلحاء کی صحبت کو ترک کر کے تو ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت پر پکا رہنا صراط مستقیم پر تو یہ راستہ ہے۔ ولا تطمع فی الحب للہ مع حب المدحۃ، یہ بڑا زبردست قول ہے جی۔ فرماتے ہیں اگر تیرے دل کے اندر اپنی تعریف کی خواہش ہے تو یاد رکھ پھر تیرے دل میں اللہ کی محبت کبھی نہیں سما سکتی۔ اور آگے فرمایا سیکنڈ لاسٹ ولا تطمع فی الورع مع الحرص فی الدنیا، ورع تقوی احتیاط جسے کہتی ہے، تیرے ہاتھ کے اندر لقمہ ہے تو پتہ چل جائے حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ اگر یہ نعمت حاصل کرنی ہے تو دنیا کا حرص چھوڑنا ہوگا۔ اور لاسٹ ہے ولا تطمع فی الرضا والقناعۃ مع قلۃ الورع، یہ تقوی و ورع کو اگر چھوڑ دے گا تو پھر اللہ کی رضا اور قناعت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر صاحب وہ ہے نا ذہن میں کہ 1000 دینار بندہ لے کے آیا، اس سے کہا یہ لے لیں آپ، مطلب غریب فقیر ہیں، کہہ لیں گے نہیں تم مجھ سے زیادہ فقیر ہو۔ اس نے کہا جی میں کیسے فقیر ہوں، 1000 دینار آپ کو میں پیش کر رہا ہوں۔ کہہ لیں گے تمہیں اور دل چاہتا ہے کہ تمہارے پاس جتنی دولت اور آ جائے؟ کہہ لیں گا جی بالکل دل چاہتا ہے۔ کہہ لیں پھر تم فقیر ہو، مجھے تو خواہش ہی نہیں ہے اس کی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت کے اندر بڑی گہرائی رکھی تھی۔ آپ کے بارے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ حضرت کو گھیر لیا۔ سونا امام، ہاں امام محمد، چھوٹا محمد، بالکل۔ وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو گھیر لیا بڑے طریقے سے، چونکہ آپ کا مشرب بڑا عجیب تھا کہ آپ جو بات سنتے تھے جب تک اس پر کامل عمل نہ کر لیتے اگلی بات نہیں سیکھتے تھے۔ یہ آپ کا مشرب تھا۔ آپ امام ابو حنیفہ کے پاس آتے، چند باتیں سنی، 6 مہینے غائب، پھر 2-4 باتیں سن کر پھر غائب۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ تسلی سے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ مجاہد دیکھ لیں۔ آپ نے کہا یہ مشرب مجھے پسند نہیں۔ پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو یہاں ایک حدیث ذکر ہوئی تھی
کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، وہ میں سن کے گیا۔ اب 6 مہینے پر میں اس کے مطابق اپنا محاسبہ بھی کرتا رہا ہوں اور پریکٹس کرتا رہا ہوں کہ کسی موقع پر میں نے دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا۔ اب اچھا، چونکہ موجودہ دور میں بھی ایسے درویش ہیں، جی ہاں۔ مثلا ڈاکٹر معین نظامی ہیں، وہ آتے ہیں حکمت کی بات کرتے ہیں، پھر 1 برس وہ غائب ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اب دوسری حکمت کی بات اگلے برس۔ ویسے یہ ابراہیم بن ادم بھی مشائخ چشت کی لسٹ میں ہی آتے ہیں، تو آپ کی بات بہت اچھی بھی ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، وہ تو سیکھنے کے لیے غائب ہوتے تھے، یہ سکھانے کے لیے غائب ہوتے سکھانے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی طبیعت کی گہرائی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک روایت بھی بیان کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ ایک روایت کے مطابق مجھے 12 سال میں سکھائی۔ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سیکھنے والا بندہ ہو اور معلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو وہ کیا تھا؟ وہ یہی پیغام تھا، صاحب نے لکھا ہے کہ آپ جو پڑھاتے تھے تو کہتے تھے اس کے مطابق ڈھل کے آؤ۔ ہمارے ہاں آج جو بڑی کمی ہوگی، علم کی شاید کمی نہیں رہی، ہم نے علم اور عمل کو الگ الگ سمجھ لیا ہے، صحیح بات، حالانکہ یہ لازم و ملزوم تھے۔ ٹھیک، یہ وہ صوفیاء ہیں جنہوں نے علم اور عمل کو لازم و ملزوم اتنا کر کے دکھایا، بلکہ غالباً یہ بھی آپ کا ہی قول بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ علم ہونا چاہیے نمک کے برابر اور عمل ہونا چاہیے آٹے کے برابر، پھر تو آپ کے اندر ایک خود بھی تبدیلی آئے گی اور معاشرے پر بڑے اثرات بھی پڑیں گے، چونکہ گہرے بھی بڑے تھے اور پریکٹس بڑی کی تھی۔ ان کی ایک بڑی خوبی بیان کی جاتی ہے کہ عبادت اتنے ذوق و شوق سے کرتے تھے۔ اب عبادت میں غازی صاحب 3 درجے آتے ہیں، سطحی بھی ہوتی ہے، درمیانی بھی ہوتی ہے اور اعلیٰ درجے کی بھی ہوتی ہے۔ آپ اعلیٰ درجے کی عبادت پر آ جائیں تو ہمیشہ آپ کو قرب الہی بھی ملے گا اور اس عبادت کا نور اور خوشبو بھی ضرور ظاہر ہوگی۔ تو آپ نے بھی جن غاروں میں، اور ایک غار میں 9 سال اور ایک غار میں آپ نے 14 سال عبادت کی، تو بعد کے اولیاء کہتے ہیں کہ ابو سعید ابو الخیر گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی عبادت کی اب تک خوشبو ہے اس میں مجھے جو نظر آ رہی، تو وجہ رنگ ہوتا تھا۔ اسی طرح پھر آپ سے پوچھا گیا، اقوال کی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو ایک مسلمانی ہے بنیادی طور پر سچا مومن ہونا یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا سچا مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل دماغ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بالکل جمع ہوا ہو، اس کو کوئی ہلا نہ سکے، غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری، اس کو کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا علامت ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جس کو دل جمی 3 چیزوں میں نہ ملے تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں منافقت کا کوئی جرثومہ چل رہا ہے، اور رحمت الہی اس کو حاصل نہیں رحمت الہی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ قرآن مجید پڑھے اور دل جمی نہ ملے، نماز پڑھے اور دل جمی نہ ملے، اللہ کا ذکر کرے اور دل جمی نہ ملے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کوئی مسائل ہیں، تو اس کو تو یہ کیا ہے پھر؟ محفل ذکر جاری ہے اور پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں نے لائن لگائی ہے، وہ آ کے وہ پیسے نظر پیش کر رہے ہیں، وہ پکڑ رہے ہیں، جیب میں ڈال رہے ہیں، وہ ساتھ ڈبہ پڑا ہوا ہے اس میں ہے، اور وہ ادھر لوگ جو ہے وہ ساتھ ذکر کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ یہ تو لامحالہ یہ چیزیں دل جمی کے بھی خلاف ہیں اور شاید آداب ذکر کے بھی خلاف ہیں کہ وہاں انتہائی متانت اور سنجیدگی ہونی چاہیے، مراقبے اور احتساب کی گہری کیفیت ہونی چاہیے، توجہ اللہ رکھ کے کام کیا جائے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو صوفیہ کیا کرتے ہیں، وہ بات ہو رہی تھی کہ آپ کی وجہ سے بھی تصوف کا لفظ چلا۔ صوفی نے ہمیشہ ہر چیز سے عبرت الہی حاصل کی ہے۔ آپ کے ساتھ واقعہ پیش ہوا مسافر والا، اس سے عبرت لی، آپ کے لیے ہرن بول پڑا، اس سے عبرت لی، پھر بادشاہی کو چھوڑ کر آپ جس ڈھابو پر آئے، تو دوسرا کہا کہ صوفی بنیادی طور پر وہ ہوتا ہے جو اعمال اور ریاضات سے قرب الہی اور قرب نبی حاصل کرے۔ یہ عبادات تو اس لیے تھیں، شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعمال یا عبادات کا نظام ہے یہ زنجیروں کی طرح ہے جن کو پکڑ پکڑ کے ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اب اتفاق سے ایسا ہے کہ ہم زنجیر کو پکڑ کے تو کھڑے ہیں لیکن اوپر چڑھنے کے لیے تیار نہیں،
یہ نہیں ابراہیم ہم زنجیر جو بادشاہوں کے دربار میں نہیں ہوتی باہر لٹکی ہوئی، وہ ایک وہ بھی تھا دور کے زنجیر ہلا دی جس نے سلطان نے کہی لبیک خوش ہو کے صدا دی، ایک ہم کو بھی اب دستور آیا ہے میسر، کانٹوں نے کیا جرم تو پھولوں کو سزا دی۔ تو بادشاہوں نے ایک وہ لٹکائی ہوتی تھی زنجیر کہ آ کے اس کو کٹ کٹائیں، زنجیر عدل، ہاں زنجیر عدل، اور وہ اب جو ہے وہ زنجیر جو ہے بادشاہوں کی باہر وہاں ہم پہنچتے ہیں سارے۔ اب آپ اللہ ماشاء اللہ سارے صوفیوں کی دوڑ لگی ہوتی ہے۔ مجھے تو شرم آتی ہے جی یہ دیکھ کے، باقاعدہ ریکویسٹیں جاری ہوتی ہیں کہ صدر صاحب مہربانی کریں ہمیں 2 منٹ، وزیر اعظم 2 منٹ، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ آخری منزل تھی، اب ہم جو ہے نعوذ باللہ من ذالک جو ہمارا حاصل تھا زندگی کا مطمع نظر وہ فوٹو ساتھ یوں کر کے ساتھ اتروا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا جی۔ اب داتا صاحب نے جو آپ کا ایک قول نقل کیا اور اس کی جو تشریح آپ نے کشف المحجوب بیان کی بڑی گہرائی سے، وہ لکھتے ہیں آپ کہتے تھے کہ اگر آپ صحیح اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں اور لوگوں سے فضول صحبت چھوڑ دیں، پھر تو آپ اس راہ پر چل پڑیں گے۔ لیکن اگر دنیا کی محبت میں اور بری صحبت میں اور خواہش نفس میں اگر آپ چلتے رہے پھر آپ کو اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ جی ان کی منزل قرب الہی ہوتی ہے۔ رات میں ایک بہت بڑی شادی میں تھا، ایک بہت بڑے لاہور کے ہوٹل میں، وہاں وقت کے گورنر صاحب آئے ہوئے تھے، حالانکہ میرا بھی تعلق دوستی کا ہے ان سے، میں جہاں بیٹھا ہوا تھا اپنی تسبیح پڑھ رہا، وہاں میں نے بعض مشائخ اعظام دیکھے باقاعدہ ان کے پیچھے دھکا دے رہے تھے کہ میری فوٹو ایسے باقاعدہ، یعنی ایسے کر کے نا دوسرے کو دھکا دے کے ساتھ ایسے آ رہے ہیں۔ تو مجھے ایک صاحب نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہ بخشش کا سامان کر رہے ہیں، جب یہ فوٹو آ جائے گی نا ان کے ساتھ تو پھر یہ بخشے جائیں گے، یہ ان کی منزل ہے۔ جی یہ یقینی طور پر ایسی ہی بات ہے کہ جو بئس الفقیر والا باب الامیر والی بات ہے کہ بہت برا ہے وہ فقیر جو امیر کے دروازے پہ ہوتا ہے۔ تو یہ فقر کو ایک گہنانے والی بات ہے، بلکہ آپ نے جو پہلے بات کہی، ہم نے تو اکثر مظاہر یہ دیکھے ہیں کہ جب محفل سجی ہوتی ہے، پیر صاحب جلوہ گر ہوتے ہیں اور مریدین آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو بیان کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، اس کے لیے خدمت کر رہے ہیں، تو وہ جو پیر صاحب کی نظر کیمیا اتنی ہوتی ہے کہ وہ بڑے نوٹ وہ پہچان لیتے ہیں اور وہ سنبھال لیتے ہیں اور چھوٹے ادھر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ معاملات اس لیے ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ شیخ حرم نے بیچ دی اپنی ریاستیں، پھر کیا ہوا جو ہم سے گناہگار بک گئے۔ جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں جو تصوف ہے نا جی، یہ مزاج کی تبدیلی اور اپنے آپ کو جو بھی جذبات و احساسات جبلت میں آئے ہیں، جو چونکہ انسان عناصر اربعہ کا مرکب ہے، تو جو آگ کی طرف سے آتے ہیں اس کو دبا دینا ہی دراصل تصوف کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ جہاد اکبر یہ ہے جہاد اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حرم میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا جو آپ کے ماموں کا قاتل تھا۔ اچھا، وہ ادھر آ گیا آپ کے پاس، جب آیا تو آپ نے کیا کیا کہ اس کو دیکھتے ہی، جبکہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو جانتے تھے کہ یہ ان کے ماموں کا قاتل ہے، انہوں نے کہا اب کام خراب ہو جائے گا، یہ پکڑا گیا، لیکن آپ آگے بڑھے، جا کر اس سے معانقہ کیا، اللہ سلام بلایا، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ اس کو تحفے میں دے دیا۔ لوگ حیران ہو گئے، تو وہ کہنے لگے حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے ماموں کا قاتل ہے؟ فرمایا مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ آپ نے کیا کیا؟ اس قدر انداز آپ کا؟ تو آپ فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبد وہ ہے، ابھی وہ تصوف یا بزرگ ہونا نہیں، انہوں نے کہا بندہ ہونے کی نشانی یہ ہے، بندہ ہے ہی وہ کہ جس سے اس کا دشمن امن میں ہو، اللہ، اور یہ آیا بھی امن والی جگہ پہ اور یہاں میرا ڈر رکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس امن والی جگہ کے امن کو میں پامال کر رہا ہوں، اللہ، تو لہٰذا میں نے اس کو دور کر دیا ہے اور اپنے ماموں کے قاتل کے ساتھ یہ حسن سلوک کر دیا ہے کہ مجھے کم از کم کچھ اور نہیں تو اللہ کا بندہ بننے کے قابل بنا۔ یہ ہے تصوف کا ایک انداز جو آپ نے زندگی بھر اختیار کیے رکھا۔ آپ کا دیکھیے عمل، جو اپنا یہ بات جو میں نے عرض کیا امام ابن بشران نے اپنی امالی کے اندر بیان کی، دوسری جلد کے اندر، تو آپ ایک دفعہ تشریف فرما تھے، باغ کے خادم تھے، مالی تھے، مالک آیا، اس کے ساتھ اس کے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ وہ میٹھا انار لے کر آؤ، وہ انگوروں کا باغ تھا، تو آپ ایک انار لے کے جو بہت ہی سرخ رنگ کا تھا، جب وہ پیش کیا انہوں نے کھولا چکھا تو انتہائی کھٹا نکلا، وہ کھٹاس بہت زیادہ، تو وہ حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا یہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا میرے باغ کا اتنا پھل کھاتے ہو،
ابھی تک آپ کو یہ پہچان نہیں ہو سکی کہ میٹھا کون سا ہوتا ہے اور کھٹا کون سا ہوتا ہے. انہوں نے کہا میں نے تو یہ دیکھا کہ یہ سرخ رنگ زیادہ ہے تو شاید یہ میٹھا ہوگا. انہوں نے کہا کھا کھا کے تمہیں ابھی تک ذائقہ معلوم کرنا نہیں آیا. آپ نے فرمایا جب میں نے تم سے معاہدہ کیا تھا تو اس میں اس کا کھانا شامل نہیں تھا اور اب تک میں نے اس کا ایک دانہ بھی نہیں چکھا. تو وہ کہنے لگا اچھا بات تو یوں کرتے ہو جیسے تم ابراہیم بن ادم ہو. تو اب دیکھیے یہ الگ بات ہے کہ اس نے تنزن کہا اور حقیقت میں آپ تھے. تو پھر جب جا کے اس نے باہر لوگوں کو یہ بات بتائی کہ ایسا یہ بن رہا ہے بندہ, تو انہوں نے کہا وہ دکھاؤ تو صحیح, آپ ایک درخت کے پیچھے تھے, انہوں نے کہا وہ سامنے کھڑا ہوا. لوگوں نے دیکھا تو کسی نے پہچانے, انہوں نے کہا ارے واقعی یہ تو ابراہیم بن ادم ہی. جی ایک کالر پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب تنویر احمد. جی تنویر احمد چوہا صاحب شاہ چکوال سے. جی بسم اللہ جناب. سر جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو ہم نے ابو بن ادم کی ان کی سمری پڑھی تھی, ایک پوئم تھی, لیکن اب جو ہے ہمارے اسلاف جو ہے ان کو انہوں نے غائب کر دیا ہے نصاب سے. تو حکومت سے ریکویسٹ ہے آپ بھی کریں میں بھی کرتا ہوں کہ دوبارہ جو ہمارے اسلاف ہیں ان کو دوبارہ اباؤ ہمارے جو اس قسم کے لوگ ہیں فخر والے. بہت اچھی بات ہے, یہ ڈاکٹر سعیدی کا سبجیکٹ ہے, پوچھتے ہیں نا, یہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے. جی دوسرے کال بھی دے دیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی فرمائیے. ہلو. جی جی میں سن رہا جی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب مکہ شریف گئے تھے نا تو ان کی آپس یعنی کہ بیوی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, وہ ذرا واقعہ بیان کرتے تھے. ہاں وہ ان کا جو بیٹا فوت ہوا, ٹھیک ہے وہ بھی کرتے ہیں بیان. جی ڈاکٹر صاحب انہوں نے بڑی سی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے بھی پڑھا بچپن میں جب تھے نا اسکول میں, تو ابراہیم بن ادم کا واقعہ بھی ہوتا تھا بیچ میں, اور وہ پڑھتے تھے, بچوں پہ بڑے اثرات ہوتے تھے. اور وہ میں اور آپ دونوں ہی کئی دفعہ دہرا چکے ہیں کہ نکلسن جب گیا تھا, پروفیسر نکلسن لیکچر دینے دوسری جنگ عظیم کے بعد, اسے کا انسانیت کی تباہی ہو چکی ہے, اللہ کے واسطے اپنی یونیورسٹیوں کے دروازے رومی اور سعدی پہ کھولو تاکہ انسانیت بچ جائے. جی اگر قرآن و سنت کی تعلیم دے کر اسے دل میں بٹھانا ہے نا, تو اس کے لیے رول ماڈلز کی ضرورت ہے. تو یہ صوفیاء کرام کی جو شخصیات ہیں ان کے ذریعے سے وہ تعلیمات روح کے اندر اتر جاتی ہیں کہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا. ایک اور پہلو بڑا اہم ہے کہ 2 سوال ہوتے ہیں عام طور پر کہ گناہ نہیں چھوٹتے اور دعا قبول نہیں ہوتی. صحیح ہے, اس پہ بہت اعلیٰ. اس پر حضرت ابراہیم, میں تو شروع میں عرض کیا تھا یہ پریکٹیکل آدمی ہے نا, بادشاہی چھوڑ کر درویشی اختیار کی. ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت کچھ درہم 10,000 درہم, اسے پتہ چلا یہ بادشاہ تھے تو پیش کیے تھے. آپ جلال میں آ گئے, آپ نے فرمایا میں نے ساری سلطنت دے کر اپنا نام فقراء کے رجسٹر میں درج کروایا ہے, اور تو چاہتا ہے کہ وہ میرا نام خارج کر دیا جائے. واہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. حضور علامہ برکتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ ان کے قریب ایک رائمنڈ کے قریب ہے دربار ایک حضرت ابراہیم بن ادم کا دربار. جی جی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بلخ بخارا کے بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم, ساری تاریخی واقعات لکھے ہوئے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. جی تو برکاتی صاحب کے قریب ہے, کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ اور دیکھا ہے وہ ایسے لوگوں نے بنا لیا ہوتا ہے, یہاں کبھی وہ آئے ہی نہیں. جی جی وہاں ایک مزار تو ہے اور قدیم ہے کافی, اور بیابان جگہ پہ ہے. تقریباً کچھ 10-12 سال پہلے میں گیا تھا, پھر ریسنٹلی گیا ہوں. تو اس کے اوپر تختی تو یہی ہے, بڑی اور قدیم لگی ہوئی ہے. لیکن وہ میں نے وہاں پر جو کچھ لوگ تھے, ابھی آبادی نہیں ہے وہاں پر, تو ایک شخص پھر رہے تھے جو ادھر سے متعلقہ تھے, تو ان سے میں نے پوچھا تو وہ بتانے لگے کہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ان کی ہمشیرہ محترمہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر آئی تھی. تو انہوں نے یہاں پہ ان کو محسوس یہ ہوا کہ یہاں پر آپ دفن ہو چکے ہیں, تو اس وجہ سے وہ وہیں پہ ان کی قبر بنائی گئی, اور پھر وہ ان کا مزار. اصل میں بات یہ ہے چونکہ آپ جو تھے وہ دنیا کی جو نمود و نمائش ہے اس سے دور رہنے والے تھے, تو اسی لیے آپ کے مزارات متعدد مقامات پر جو ہے وہ نشاندہی ہوتی ہے, اخفاء میں رہے, جیسے ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہیں کہاں مزار ہے. بالکل. تو یہ کوٹ رادا کشن کے قریب جو ہے نا, کوئی 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ موجود ہے. چک نمبر 59-60 بڑے مشہور چک ہے جہاں پہ وہ واقعہ ہوا تھا عیسائیوں والا. تو جی فرمائیے. آپ پوچھا گیا دعا قبول نہیں ہوتی, آپ نے فرمایا تم اللہ کو مانتے ہو, اس کی بندگی نہیں کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو, ان کی اطاعت نہیں کرتے. لیکن پریکٹیکل ساتھ ساتھ بتا رہے. تیسرا فرمایا اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو, اس کا شکر نہیں ادا کرتے. چوتھا فرمایا جنت کی خواہش ہے اور دوزخ سے بچنے کی بھی خواہش ہے, لیکن تیاری نہیں کرتے اس کے لیے.
اور اسی طرح پانچواں بتایا شیطان کو دشمن سمجھتے ہو لیکن اس کے ساتھ دشمن جیسا سلوک نہیں کرتے، پھر دوستی کر لیتے ہو. اچھا موت کا یقین ہے لیکن تیاری نہیں کرتے، ماں باپ کو دفن کر کے آتے ہو، عبرت حاصل نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے اپنے اندر عیب موجود ہونے کے باوجود دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہو، تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہو. ایک بندہ کہنے لگا حضرت میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوٹتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تیرا گناہ کا دل کرے تو اس کا رزق کھانا بند کر دے. اس نے کہا پھر زندہ کیسے رہوں گا؟ آپ نے فرمایا پھر شرم کرنی چاہیے. اس نے کہا اچھا اگر پھر بھی تو تیرا دل کرے گناہ کا، پھر اس کی سلطنت سے نکل جا. اس نے کہا میں کہاں جاؤں گا، وہ تو ہر جگہ پر ہے، اس کی یہ ساری بادشاہی اس کی ہے. آپ نے فرمایا چلو ایسا کر کسی ایسی جگہ چھپ جا جہاں وہ تجھے دیکھ نہ سکے. اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے، وہ ہر جگہ دیکھتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب تیرے پاس اسرائیل آئے روح قبض کرنے، تو کہے جی میں نے نہیں جانا، ابھی ٹائم دے، مہلت دے، میں توبہ کر لوں. انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا اچھا جب تجھے قبر میں رکھا جائے اور منکر نکیر آ جائیں اور پوچھیں تجھ سے تو ان کو بھگا دے، تو انکار کر دے، ایسا ہو سکتا ہے. اس نے کہا نہیں. اچھا پھر میزان حشر کے بعد جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو اور خدا نہ خواستہ تیرا جہنم میں جانا ٹھہرے تو انکار کر دینا، بھاگ جانا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو فرمانے لگے اتنا بندہ عاجز ہو تو پھر اس کو گناہ تو زیب نہیں دیتا نا اسے تو. اچھا ڈاکٹر ایک بتاؤ، اب جو ہمارا نظام خانقاہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہ ساری حدیث پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں لوگ، اور اس کے رسول کا دعویٰ بھی، لیکن عملی طور پہ اپنے پیر سے زیادہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک بات حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف کوئی بات کرے ٹھنڈے پیٹوں برداشت، پیر کے خلاف نہیں برداشت. اس میں دو باتیں میں عرض کرتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رہے تو امت رہتی ہے، نظر نیچے آئے تو فرقے بنتے ہیں. ایک سوال کا جواب دے لیں پھر یہ بات آج نے آپ کرنی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں رضوانہ طاہرہ بات کر رہی ہوں ساہیوال سے. جی بیٹا بتاؤ. اگر کسی دربار شریف پہ منت مانی جائے اور وہ بھول چکا ہو لیکن منت پوری ہو چکی ہو تو اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ٹھیک ہے علامہ صاحب، منت مانی تھی، بھول گئے، بعد میں یاد آیا، آپ کیا کریں؟ جب یاد آئی تو اس وقت پوری کر لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے وہاں پر کوئی تحفہ تحائف بھیج دیں اگر نہیں پہنچ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، جو فلسطین والے تھے ان کے لیے حدیث پاک ہے کہ جو وہاں پر جانا چاہتا ہو یعنی منت کی صورت میں اور نہیں جا پایا تو وہاں پر وہ ایک روشنی کرنے کے لیے ایک چراغ بھیج دے. واہ ماشاءاللہ. جی اچھا جی ایک اور کالر آگے. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب غازی صاحب، محمد طفیل شیروانی دبئی سے. ماشاءاللہ کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت اچھی ہے شیروانی بڑا صاحب؟ خیریت سے ہوں. مدت کے بعد آپ کی آواز آئی. آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، آپ کی صحت کے لیے دعا کو ہوں، اپنے لیے دعاؤں کا طلبگار ہوں. اللہ سلامت رکھے آپ کو. یار آپ تو سوال نہ پوچھے، ایک شعر سنا دو. بڑی خوبصورت آواز ہے دبئی سے. جی بالکل. ہے میرا چارہ گر مدینے میں، ہے میرا چارہ گر مدینے میں، ہے میرا چارہ گر مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. منزل و راہ پر مدینے میں، منزل و راہ بر مدینے میں. اور کتنے ہوتے ہیں خوش نصیب عطا، کتنے ہوتے ہیں خوش نصیب عطا، جن کے ہوتے ہیں گھر بہت شکریہ. مدینے جی واہ واہ واہ، جن کے ہوتے ہیں گھر مدینے میں. جی ایک تو یہ کہ نظر حضور کی ذات پر رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو امت بنتی ہے، نظر نیچے آئے تو فرقے بنتے ہیں. ٹھیک.
تو یہ شرک فی رسالت جس کی طرف آپ اشارہ کرتے یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی حیثیت کو نگیٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک, اس سے بچنے کی ضرورت ہے, ورنہ تصوف میں فرقہ واریت کیوں آئی ہے؟ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے آ رہی ہے نیچے آ گئے کہ نگیٹ کیا گیا حضور کے مقام کو جو ہے وہ ایک سائڈ پر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی اور قرآن دوسرا وہی فرقہ. اور دوسرا بات یہ ہے کہ علم کی اور نسبت کی گاڑی جو ہے نا یہ ادب رسالت کے ایندھن کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. واہ جی ڈاکٹر صاحب, جامی صاحب, میں اس لیے بار بار کہتا ہوں سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام راہ. اصل بات یہ ادھر چلنا ہے, ادھر نہیں. یہ ساری بھیڑیں کٹھی کر کے ہمارے دربار آستانے پہ آ جاؤ, ادھر آ جاؤ اور زیادہ سے زیادہ مرید بناؤ, ٹیکنیکیں اختیار کرو, یہ نہیں. ان کا کام تو یہ تھا سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام راہ, باب جبریل پہ لے کے جانا تھا لوگوں. جی بلکہ صوفیاء کا ایک قول بھی رہا ہے بڑا خوبصورت جس کی غلط تعبیر کی ہے, الصوفی لا مذہب لہو. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صوفی مذہب کوئی نہیں رکھتا, اس کا مطلب یہ تھا کہ صوفی کسی ایک معین مذہب کی پابندی نہیں کرتا, وہ فرمان الہی کو عمل کے پیمانے پر لا کر چیک کرتا ہے. یعنی ہمارے ہاں تو عام طور پر یہی روایت رہی نا کہ جو لوگ محدثین نے کہہ دیا یہ روایت ٹھیک ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, یہ غلط ہے تو غلط ہے. عالمانہ مشرب تو اسی پر قائم ہے, رہنا بھی چاہیے. لیکن صوفیاء کے پاس جب بھی کوئی حدیث پہنچی انہوں نے پہلے اس کے مطابق عمل کیا. اب عمل میں ان کو تاثیر محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا جی وہ تو ایک محدثین کا نقطہ نظر ہے, لیکن ہمارے نزدیک بھی اس عمل میں برکت ہے اور اس عمل کو بھی امت میں چلنا چاہیے. یہ تو پھر جلال الدین سیوطی ہو تو کر سکتا ہے. جی ہاں. تو پھر یہی وجہ بھی تھی کہ آپ کا یہ بھی مشرب تھا کہ آپ یہ کہتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ آپ کی ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی ملاقات ثابت ہے. تو خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے غیب کے پردے کیسے ہٹاتا ہے. تو پھر آپ نے ان کے ساتھ کافی گفتگو بھی کی اور ان سے رموز کی باتیں بھی کی. تو آخر میں کہا کہ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں نا, بندے کو اپنی اصلاح کے باب سے شروع ہونا پڑتا ہے. جب تک آپ نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ خالص عبادت نہیں کر سکتے. تو خلوص عبادت کا آپ کی طبیعت میں بڑی رغبت تھی اور اس پر بڑی آپ نے محنت کی, اور آپ کہتے تھے کہ میرے مجاہدے اور ریاضتوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں تنہائی میں اپنے آپ کو رکھ کر ان پریکٹس پر آؤں کہ پہلے میں خود بدلوں گا, جب میں بدل جاؤں گا تو پھر لوگ مجھے دیکھ کر بدلیں گے. ہم نے اچھا وہ جو فرماتے تھے نا آپ, کمال کی بات یاد آئی کہ اخلاص کا بھی اخلاص حاصل کرے. انہوں نے کہا جی اخلاص تو اخلاص ہے, اخلاص کا اخلاص کیا ہے؟ کہا یہ نہ کہے کہ میں بڑے اخلاص سے یہ بات کر رہا ہوں, میں بڑا مخلص ہوں, نہیں, اخلاص کا بھی اخلاص حاصل کرنا ہے. ہاں اخلاص کا اخلاص تو یہ ہوگا نا کہ اس اخلاص کے پیچھے شہرت کی یا ریا کی اندر بو نہ ہونی چاہیے, بلکہ اس کے پیچھے ایک اصلاح کا جذبہ ہونا چاہیے. وہ اخلاص کی اخلاص یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. یہ ڈاکٹر سعیدی کا ویسے سوال بنتا ہے. ڈاکٹر سعیدی چونکہ اس وقت فلیکسیں نہیں تھیں, اس وقت ڈالے نہیں تھے, اسے بندوقوں کلاشن کوفیں نہیں تھی, تو شاید یہ اگر ہوتی تو پھر کیا خیال ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شیطان کے ساتھ حملے بتائے ہیں نا, سیکنڈ لاسٹ حملہ جو ہے وہ ہوا سے شہرت کا حملہ, سیکنڈ لاسٹ, اس کے بعد تقدیر میں الجھا دیتا ہے, بڑا خطرناک. یعنی یہ سیکنڈ لاسٹ کا مطلب ہے, مطلب 6 مرحلے طے کر کے, 5 مرحلے طے کر کے ریا ہے, عجب ہے, فلاں فلاں فلاں, پھر شیطان کے اس حملے کا شکار. کیوں یہ علامہ صاحب اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں کوئی بچتا ہے؟ جی یہ تو اس دور کی بات ہے نا جی, اس دور کے اندر بھی یہ ذرائع موجود تھے. اچھا. اور کثرت سے موجود تھے, اور اس وقت ڈھولچی یہ کام سر انجام دیا کرتے تھے, لوگ کرواتے تھے. لیکن آپ نے در حقیقت جو بنیاد رکھی ہے نا وہ یہ بات فرمائی, بلکہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے بیعت ہوئے, ان کے مرید تھے, جب انہوں نے ان کو اپنا استاد مانا ہے تو وہ اسی بات پہ مانا تھا. جب انہوں نے پوچھا تھا کہ تمہارے ہاں اخلاص کا بنیادی اصول کیا ہے, انہوں نے کہا ہمارا اصول یہ کہ مل جائے تو کھا لیتے ہیں, نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں. یعنی ہم پیچھے پڑتے نہیں ہیں اپنی حوث کے. تو آپ نے فرمایا لو یہ کون سی بات ہوئی, یہ تو بلخ کے کتوں میں بھی ہے کہ وہ مل جائے تو کھا لیتے ہیں, نہیں ملے تو صبر کرتے ہیں, تو یہ تمہارا کون سا کمال ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ بتا دیں. آپ نے فرمایا کمال یہ ہے کہ مل جائے تو دوسروں کے لیے چھوڑ دو,
دوسروں کے لیے چھوڑ دیں, نہ ملے تو صبر کرو, اور صبر کرنے پہ اللہ کی حمد و ثنا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. تو انہوں نے پھر اس وقت آپ کے سامنے وہ دوزانو ہو کر بیٹھے اور پھر کہنے لگے کہ آپ میرے استاد ہو, اب آپ جو فرماتے جائیں گے میں اس پر عمل کرتا جاؤں گا. اور غازی صاحب آپ دیکھیے, حضرت ابراہیم بن ادہم کوئی معمولی شخصیت نہیں. امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ مدینہ دمشق کے اندر آپ کے تقریباً 70 سے زائد صفحات پہ ترجمہ دیا ہے. 70 سے زائد صفحات پر آپ کے حالات زندگی کا تعارف لمبا آپ کا. اچھا, اتنا بڑا آپ کا تعارف امام ابن عساکر جیسی شخصیت نے اتنا لمبا چوڑا. اور جب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بلکہ امام جو ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء کے اندر بڑی کثرت سے آپ کے اقوال, آپ کے افعال اور آپ کے اعمال بیان تصوف کی کوئی کتاب ابراہیم بن ادہم سے خالی نہیں, ہر تصوف کی کتاب ہے ان کی اور بات. آپ یہ لوگوں کی تربیت کرتے تھے, خود تو ہوتے تھے. اب دیکھیے, ایک آپ کے پاس کچھ مصاحبین بیٹھے تھے تو آپ بیٹھ گئے ایک گھٹنا بچھا کر اور دوسرا کھڑا کر کے, آپ نے میں بتاؤ بھی یہ بیٹھنا کس کا بیٹھنا ہے, تو انہوں نے دیکھتے کہا حاضی جلسۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آقا کا بیٹھنا. فرمایا حضور ایسے کھانا کھایا کرتے تھے. اب جو بات کرتے ہیں نا کہ جو سنتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے, تو یہ عمل ہے کہ امام ابو حنیفہ سے آپ نے اکتساب فیض کیا, لیکن اس کے باوجود امام ابو حنیفہ آپ کا جب بھی ذکر کرتے سیدنا اور سندنا کہہ کر کرتے ہیں, ہمارے سردار. اور دیکھیے کتنے بڑے بڑے, حضرت مالک بن دینار سے لے کر حضرت فضیل بن عیاض تک سب سے آپ نے سارے اولیاء کو جتنا بھی طالب علمانہ زندگی میں پڑھا ہے, تصوف ہمارا بڑا شوق تھا اور بچپن سے لے کر آپ تک پڑھتے آ رہے ہیں, ہزاروں کتابیں مطالعے سے گزری ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بزرگ کسی کو سمجھانے کے لیے, تو شاید ہو گیا ہو کہ وہ جو اگر بیٹھے ہیں ان کے لیے کھانا اور ہے, درمیان والے کے لیے کھانا اور ہے, جو وی آئی پی ہیں ان کے لیے اور ہے, وی آئی پی اور ہے. یہ آپ نے بھی دیکھا ہے؟ نہیں, ایسا ہے ہی نہیں جی, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بارہا ہی عمل ثابت ہے. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر, اسی میں سے پی رہے, اور سب سے آخر میں آپ نوش فرما. سب سے آخر میں سیدنا صدیق اکبر کو جب پیاس لگی ہے, اور حضرت وہ جب سفر میں تھے, کون سی تھی خاتون, ان کا نام کیا تھا, حضرت جن کے کاشانے پہ گئے تھے راستے میں, ام معبد. ہاں, ام معبد. تو وہاں بھی پہلے سیدنا صدیق اکبر کو دیا دودھ پینے کے لیے. یہ آپ کا بارہا عمل مبارک ثابت ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بلکہ جو کچھ کماتے تھے وہ تو دوسروں پہ صرف کرتے تھے, اپنے پاس تو رکھتے ہی نہیں تھے. برے صغیر میں جو صوفیان اسلام پھیلایا ہے وہ اسی مساوات نبوی کے ذریعے سے تو پھیلایا ہے. بہت اچھا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہی تو کرتے تھے کہ وہ دلت کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھاتے تھے. خواجہ نظام پاک انہوں نے کہا کھا لیں, کہنے لگے پہلے پتہ کر لو کہ دلی میں کوئی بندے بھوکے نہ بیٹھے ہوں, اور میں کھانا کھا لوں اور وہ بھوکے رہ جائیں, پتہ کرو گلیوں میں جا کے. ایسے ہی ہے بالکل جی. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول. بالکل ایسے دیکھیں نا, وہ پہاڑ لگ گیا جب ایک زمانے میں طائف آئے, باہر سے مال آیا اور وہ سارا پہاڑ بن گیا اور سارا کچھ تقسیم کر دیا, سب کچھ دے دیا, اور گھر اس وقت گئے جب بالکل سب کچھ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جب حضرت امیر معاویہ نے وہ بھیجا تھا تو آپ نے وہ سارا بانٹ دیا, تو آپ کی خادمہ کہنے لگی کہ آپ کچھ اپنی افطاری کے لیے تو بچا لیتی, سب کچھ بانٹ دیا. پر میں تم نے بتایا نہیں کہ افطاری کے لیے کھجوریں بھی نہیں, تو شاید میں 2-4 کھجوریں رکھ لیتی. تو یہ تو ان گھرانوں کی اور پوری تربیت. اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو جب امام باقر جیسی شخصیات کی مصاحبت بھی ملی, باقر العلم آپ وہ بلکہ ہستی ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے بھی اکتساب فیض کرنے والے, اتنی ہستیوں سے جمع کر کے پھر جس کے دل کے اندر اللہ نے پہلے سلطنت کی جو ہے وہ محبت نکال دی ہو, تو پھر ایسی ہستیوں کی صحبت بھی ملے, تو پھر یقیناً حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کا فیض اسی طرح جاری ہوتا ہے. کہنا تو بڑا آسان ہے کہ سلطنت چھوڑ دی, چھوٹا سا عہدہ ہوتا ہے اس کے لیے, وہ کیا پنجابی میں ایک لفظ نہیں کہتے, پھوڑی پہ گئی, وہ ہوتا ہے. ایم پی اے شپ کے لیے میں نے اتنے بڑے خانوادے دیکھے مر رہے ہیں, حکمرانوں کی خوش آمدیں جا کے کر رہے ہیں. میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں یار تم سمجھو جن کی تم اولادیں ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی. حضرت جنید بغدادی مفاتیح العلوم کہا کرتے تھے. سبحان اللہ. جی ان سے پوچھا بھی گیا خود, بھئی آپ نے یہ سلطنت کیوں چھوڑی, تو آپ نے کہا کہ یار میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنا بالقوہ خلیفہ بنایا ہے. اصل یہ ہے کہ بالقوہ سے بالفعل ہوا جائے, تو بالفعل کے لیے ایمان اور تقوی شرط ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ سلطنت میں رہتے ہوئے ایمان اور تقوی کے معیار کو میں پورا نہیں کر سکتا, تو یہ جو میں نے رنگ اختیار کیا یہ ایمان کامل اور تقوی کامل کے لیے اختیار کیا ہے.
تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اب آپ کو سلطنت مل گئی ہے؟ آپ نے کہا اب مجھے ملی ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کا بالفعل خلیفہ ہوں۔ پھر آپ کہتے ہیں اس وقت کوئی کپڑے اپنے سی رہے تھے، اپنے سوئی دریا میں ڈالی، وہاں سے پھر ساری چیونٹیاں وہ سوئی لے کر آپ کی طرف اچھلتی تھیں، مچھلیاں، تو بھئی یہ جس کی آپ جو آپ کی ہے وہ لے لو، باقی چھوڑ دیں۔ تو یہ تھی آپ کی وہ جو خلافت چھوڑنے کا پس منظر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، علامہ آپ کا بھی، ڈاکٹر سعیدی آپ کا۔ ناظرین کرام، یہ ڈرونے خوابوں سے جی نجات کا وظیفہ ہے کتاب الشفا کبیر سے۔ جس شخص کو ڈرونے خواب آتے ہوں گے یا متکبر ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں صفت ہے، 21 بار روزانہ پڑھے تو اسے ڈرونے خواب آنے بند ہو جائیں گے۔ اور شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ بار بار یہ کہتا ہوں، روز کہتا ہوں، ہر مجلس میں کہتا ہوں، صبح و شام یہ کہتا ہوں، امت کی یہ جوہر ایمان ہے، امت بچے گی۔ یہ جو ہے نا، احترام ضرور کریں لوگوں کا، لیکن یہ بابوں کے اور دوسروں کے چکروں میں پڑیں۔ سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کے محبت کرو۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر رکھو گے تو کامیاب ہوگے۔ کسی نے کام نہیں آنا، سارے بابے سارے اولیاء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ تو اس لیے اس ہستی کی طرف اپنی آپ کو سب کو توجہ کرنی چاہیے۔ ناظرین کے نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ ہم پروفیسر سلمہ خان صاحبہ سے نعت سرور عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی پروفیسر صاحبہ۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ انہیں خلق کر کے نازا ہوا، خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا انہیں خلق کر کے نازا ہوا، خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ میرے دامن طلب کو
کے در سے نسبت میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت کسی اور در سے رشتہ کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا سر حشر ان کی رحمت کا سبیح میں ہوں طالب سر حشر